बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़र, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई मुश्किल में पड़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और साबिक अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब की दौड़ें क्यों लगी हैं, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद जो हमास का रद्द-ए-अमल आया है, हमास के रिएक्शन पे जो सदर ट्रंप ने नया फ़ैसला किया है, उस फ़ैसले ने क्या तहलका मचाया है, और हमास के रद्द-ए-अमल की सपोर्ट में, रिएक्शन की सपोर्ट में एक बड़े सियासी लीडर ने, एक बड़ी सियासी जमात के बड़े सियासी लीडर ने क्या स्टेटमेंट दिया है, फिर इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर है कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो कि अदालत उज़्मा ने फ़ाइनल कर दिया था नज़र सानी में, अब ये केस रीओपन किए जाने का मामला क्या है। और फिर जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने क्या जवाब दिया है, क्यों इम्तिहान में डाल दिया है, फिर उस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। अब गंडापुर साहब पेशावर हाई कोर्ट चले गए। पेशावर हाई कोर्ट का नाज़रीन ये पिछले कई महीनों से एक लीनियंट व्यू देखने को मिल रहा है कि जो भी पीटीआई का रहनुमा वहाँ पे गया ज़मानत हासिल करने के लिए, प्रोटेक्टिव बेल हासिल करने के लिए या राहदारी ज़मानत हासिल करने के लिए, पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इंटरटेन किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ द वे जाके उनको इंटरटेन किया गया, लेकिन उनको रिलीफ मिला पेशावर हाई कोर्ट से। अब जो केस है अली मीन गंडापुर का, असलहा बरामदगी का, शराब बरामदगी का, प्रीवियस वीडियो लॉग में जो हमने बात की कि इसमें आज गंडापुर साहब ने अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाना है, अदालत ने उनको तलब कर रखा है और उनके अरेस्ट वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन आज फिर एक मरतबा अली मीन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए। अदालत से, पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत मिली, उसमें तौसीह की गई, लेकिन आज भी गंडापुर साहब जो है अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर जज साहब ने 18 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी करके बयान कलमबंद करवाने के लिए कि जनाब गंडापुर साहब अदालत में आएँ और आकर बताएं कि आपके ख़िलाफ़ ये जो केस है असला और शराब बरामदगी का, ये क्यों बनाया गया है, झूठा है, सच्चा है, आपका दिफा क्या है। अपना दिफा आप आकर अदालत में लें, अपना दिफा आकर आप अदालत में बताएं ताकि इस केस का फ़ैसला हो सके। तो गंडापुर साहब आज नहीं आए और जज साहब ने, मुबशर हसन चिश्ती साहब ने इस केस की समाअत को 18 अक्टूबर यानी एक लंबी तारीख जो है वो डाल दी है। इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट ने जो 1 अक्टूबर को एक फ़ैसला सुनाया शिबली फराज साहब की और उमर अय्यूब साहब की दरख्वास्त पर, जिसमें जो हुक्म इम्तना पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई के दोनों रहनुमाओं को, जो कि बिल तरतीब उमर अय्यूब साहब कौमी असम्बली में और जो शिबली फराज साहब हैं वो सेनेट असम्बली में पीटीआई के अपोजिशन लीडर थे। अब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद जो इलेक्शन कमीशन फर्दर कार्रवाई करने जा रहा था, इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया। जो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तरफ से नए अपोजिशन लीडर की तैनाती का प्रोसेस शुरू किया गया था, उसको भी रोक दिया गया। अब 1 अक्टूबर को जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें ये जो स्टे ऑर्डर था इसको विकेट कर दिया गया है और दोनों रहनुमाओं को, उमर अय्यूब साहब को और शिबली फराज साहब को ये हुक्म दिया गया कि आप मुतलका फोरम पे जाके सरेंडर करें। मुतलका फोरम पे जो आपको 9 मई के केस में कन्विक्ट किया गया है, वहाँ पर जाके आप रजू करें। उसके बाद जब आप मुतलका अदालत से रजू कर लेंगे तो आप दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट में आके आपकी जो दरख्वास्त जिस पर हम समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर रहे हैं, आप इसको दोबारा से रीसरेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से इस केस की सुनवाई की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन आज ये हुआ है कि वो जो हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया, जिसके बाद ये इम्कान पैदा हुआ, ये उम्मीद पैदा हुई कि अब कौमी असम्बली में नया अपोजिशन लीडर आएगा, उसकी तैनाती की जाएगी, सेनेट में नया अपोजिशन लीडर जो है वो तैनात किया जाएगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आज उमर अय्यूब साहब की जो दौड़ें लगी हैं कि कहीं नया अपोजिशन लीडर ना आ जाए, आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई CPLA में उमर अय्यूब साहब के वकील बैरिस्टर गौर, अब पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक तो आप हमें हुक्म इम्तना दे दें, दूसरा ये है कि पेशावर हाई कोर्ट को डायरेक्शन करें कि जो हमारा केस वहाँ पे पेंडिंग पड़ा है उसको सेनेट एडजर्न करने के बजाय जल्द अज जल्द जो है उस केस का फ़ैसला किया जाए। तो देखते हैं
یہ جو عمر ایوب صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے بیرسٹر گور کے ذریعے، اس پر کیا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں غزہ کی، مجوزہ امن پلان کی، امن منصوبے کی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو حماس کو وارننگ دی تھی یا الٹیمیٹم دیا تھا، اس کے بعد حماس کا جو ریئیکشن، جو رد عمل آیا ہے، حماس نے ایکچولی کافی حد تک اس امن معاہدے کو مان لیا ہے۔ حماس نے کہا کہ اگر اسرائیلی فورسز انخلا کرتی ہیں غزہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگ بندی ہے وہ ہو جاتی ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، تو حماس جو ہے وہ یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہاں پر جو حکومت بنے گی وہ جو غیر جانبدار فلسطینی ہیں ان پر مبنی حکومت جو ہے، اتھارٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے۔ اب حماس کے اس ریئیکشن کے بعد جو صدر ٹرمپ جن کی جانب سے الٹیمیٹم دیا گیا تھا، انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے امریکی صدر نے، جس میں ناظرین صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو حماس کا ریئیکشن ہے غزہ میں، اب حماس بھی دیر پا اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ فوری بمباری جو اسرائیل کی جانب سے غزہ پہ کی جاری ہے، فوری طور پہ بمباری روک دی جائے تاکہ یرغمالیوں کی جو رہائی ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ یعنی اب صدر ٹرمپ جو ہیں، جو پہلے حماس پہ زور ڈال رہے تھے کہ آپ اس معاہدے کو ایکسیپٹ کریں، اتوار کے روز شام تک کا وقت دیا گیا تھا، الٹیمیٹم دیا گیا تھا، اب حماس کا جواب آنے کے بعد ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل پہ دباؤ بڑھایا گیا ہے کہ اب آپ بمباری نہیں کریں گے، بمباری آپ فوری طور پہ روک دیں تاکہ جو سیز فائر معاہدہ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے، جو یرغمالی ہیں ان کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ اور اس ریئیکشن پہ ناظرین جو حماس نے دیا ہے، جو پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے جماعت اسلامی، اس کا بڑا پازیٹیو، بڑا مثبت ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس کا جو رد عمل ہے وہ غزہ کے باوقار حل کی جانب ایک بڑی پیش قدمی ہے۔ یعنی حماس کے رد عمل کو جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ اگر حماس نے کہہ دیا ہے کہ ایسے ہو اور اس سے غزہ میں امن آ سکتا ہے تو جماعت اسلامی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو مثبت جانب جو ہے، مثبت سمت میں جو ہے ایک اچھی پیش قدمی جو ہے وہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، اللہ کرے کہ جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا معاہدہ ہوا، اس پہ حکومتی اتحادی کمیٹی نے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان نے جو ہے وہ سگنیچر کر دیے، وہ معاہدہ جو ہے پبلک ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے آزاد کشمیر میں اب حالات سٹیبل ہوئے ہیں، امن لوٹ آئے گا، تو انشاءاللہ اس معاہدے کے بعد پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، لیکن غزہ میں جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ امن واپس لوٹ آئے گا، امن کی بحالی ہوگی، اور امن کی بحالی کے بعد جو پھر اگلا اقدام ہوگا وہ پھر فلسطین کی جو ریاست ہے اس کے قیام سے متعلق جو ہے پھر مسلم ممالک کو، اسلامی ممالک کو جو ہے وہ کوششیں کرنا پڑیں گی۔ اب ناظرین سپریم کورٹ کی خبر پہ آنے سے پہلے میں آپ سے جو ایک پیغام دیتا رہتا ہوں، پچھلے 2 دن سے دے رہا ہوں، کل بھی دیا، آج بھی دیا۔ اب میں نے کہا چلیں آپ کی اجازت کے ساتھ اسے ویڈیو کے مڈ میں جا کے آپ کے ساتھ پیغام شیئر کریں گے، کیونکہ آپ اکتا نہ جائیں اس پیغام کو۔ اب میری مجبوری ہے، اور میری مجبوری میں آپ سننے والوں نے ہی میرا ساتھ دینا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے جس کو ابھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کو بند ہم نہیں کر رہے، شٹ ڈاؤن نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ نوٹیفیکیشنز کے ایشو آ رہے ہیں، یہاں پہ الگوریدم کا جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے۔ اس یوٹیوب چینل پہ جو ریکمنڈیشن ہے اس کے پرابلم بھی کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو ہمارا نیا یوٹیوب چینل ہے جس کا لنک میں نے اپنے اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں پن کر دیا ہے، ڈسکرپشن میں بھی میں نے نئے یوٹیوب چینل کا عمران وسیم کے نام، آفیشیل کے نام سے بنایا ہے، جس میں 25,000 جو ہے وہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ تو 2.5 لاکھ ہیں، وہاں پہ 25,000 نئے یوٹیوب چینل پہ ہمارے جو سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ لنک آپ کو کمنٹ باکس میں مل جائے گا، ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے یوٹیوب چینل پہ ہماری جو بھی ویڈیو ہے وہ 1 گھنٹے پہلے پبلک ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو بعد میں اپلوڈ کرتے ہیں، تاکہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا نیا چینل جو ہے وہ اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے، ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے اس چینل کے ذریعے انفارمیشن ملتی رہے۔ لیکن ابھی کل جب میں نے پیغام دیا تھا، آپ کی اجازت کے ساتھ کوئی 1200-1300 لوگوں نے نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے، لیکن میرے ایک اندازے کے مطابق، بلکہ محتاط اندازے کے مطابق، کوئی 12 سے 15,000 ہمارے ایکٹیو سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ابھی اس چینل کو جو ہے، نئے چینل کو سبسکرائب کرنا ان کا باقی رہتا ہے۔ تو 1 ہفتے تک ہم یہ پیغام دیتے رہیں گے، آپ کی سپورٹ چاہیے نئے چینل پہ،
اور آپ نے اکتانا نہیں ہے اور آپ نے مجھے کچھ برا بھلا بھی نہیں کہنا، مجبوری میں آپ لوگوں کا ہی ساتھ چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کی نازل خبر کی بات کر لیتے ہیں۔ جو مخصوص نشستوں کا نازل فیصلہ سامنے آیا جس میں جسٹس عائشہ ملک شہبہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ دراصل یہ نظر ثانی کا کیس بنتا نہیں تھا، ایسی کوئی جولائی 2024 کے فیصلے میں غلطی نہیں تھی جس پر ہم یہ نظر ثانی کو ایکسیپٹ کرتے یا اپنے فیصلے پہ جو ہے وہ ریویو کرتے۔ اب ناظرین، جو اکثریتی ججز ہیں، اکثریتی ججز نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں کیسے نشاندہی کی گئی ہے کہ جولائی 2024 کا جو فیصلہ تھا اس میں کیا غلطیاں موجود تھیں، اور جو منصور شاہ صاحب کا جو اکثریتی بینچ تھا، جو اکثریتی ججز تھے، اور شاہ جی نے کیسے ایک پریما فیشی کنگ بن کے جو ہے اس عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ اب ناظرین، یہ مندرجات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ خبر بھی بتا دیں کہ جو سنی اتحاد کونسل اس کیس کی سماعت کے دوران یہ کہہ رہی تھی کہ جو جولائی کا فیصلہ ہے اس میں بے شک ہماری جو اپیلیں ہیں وہ مسترد کر دی گئیں، ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا تھا کہ اس ہار میں بھی ہماری جیت ہے۔ اب سنی اتحاد کونسل نے نظر ثانی کے لیے کہ دوبارہ سے یہ کیس جو ہے آپ کھولیں، نظر ثانی کریں جولائی 2024 کے فیصلے پہ، تو ری اوپن کیا جائے، دوبارہ ریویو کیا جائے، تو وہ درخواست سنی اتحاد کونسل کے جو کہ حامد خان صاحب نے دائر کی تھی اس پہ اعتراضات لگے، اور اعتراضات لگنے کے بعد جو چیمبر اپیل سنی اتحاد کونسل نے فائل کی تھی اسے سپریم کورٹ میں 8 اکتوبر کو جسٹس امین الدین خان صاحب کے بینچ میں، جسٹس امین الدین خان صاحب کے چیمبر میں سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے۔ امین الدین خان صاحب اکیلے اس چیمبر اپیل پہ سماعت کریں گے۔ نہ صرف یہ معاملہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست بھی ہے جو کہ 7 اکتوبر کو امین الدین خان صاحب کے چیمبر میں سنی جائے گی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا تھا اس پر بھی 7 اکتوبر کو دائر کی گئی چیمبر اپیل پر امین الدین خان صاحب جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ اکثریتی ججز نے اپنے اکثریتی فیصلے میں کیا جواب دیا ہے مینورٹی ججز کو۔ اس فیصلے میں ناظرین سب سے پہلے تو یہ لکھا گیا ہے کہ دراصل یہ جو آئینی بینچ میں نظر ثانی سنی گئی، یہ آئین کے مطابق سننے کا اختیار صرف آئینی بینچ کا ہے، یعنی ریگولر بینچ کے ججز اس درخواست کو، اس ریویو پٹیشن کو نہیں سن سکتے۔ اور اس میں کچھ سب سے پہلے تو فیصلے میں حقائق جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، حقائق بتائے گئے ہیں، جس میں کہا گیا کہ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ریٹرننگ افیسر نے آزاد ڈکلیئر کیا، اور پی ٹی آئی کے امیدواروں نے اپنی نومینیشن پیپر میں کثرت رائے سے خود کو آزاد امیدوار ڈکلیئر بھی کیا، لیکن ریٹرننگ افیسر کے اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جانب سے، یعنی جو امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے کسی فورم کے اوپر رجوع نہیں کیا ماسوائے سلمان اکرم راجہ کے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جو چیمبر اپیل تھی وہ چیمبر اپیل بھی سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان کی طرف سے ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اور جن 80 ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تھی، انہوں نے بیان حلفی دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی استدعا نہیں کی۔ سلمان اکرم راجہ کمل شوزب کے وکیل تھے، وہ انفرادی مقدمہ تھا، اس میں بھی مخصوص نشستیں نہیں مانگی گئی، اور جو بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اس میں صرف پی ٹی آئی صرف معاونت کے لیے آئی تھی، اور پی ٹی آئی نے مخصوص نشستیں نہیں مانگی تھی۔ اور اس فیصلے میں اکثریتی ججز کا یہ کہنا ہے کہ پہلے راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی اسے تو 13 ججز نے مسترد کر دیا تھا، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی تھیں، اور سنی اتحاد کونسل نے نظر ثانی میں یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو فیصلہ ان کے خلاف دیا گیا، ان کی اپیل کو پشاور ہائی کورٹ کے خلاف مسترد کر دیا گیا، سنی اتحاد کونسل نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا، اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ میں ہارا ہوں سپریم کورٹ میں اپنا کیس، لیکن اس ہار میں بھی ہماری جیت ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے، جس کو لیڈ کرتے ہیں امین الدین خان صاحب، کہ پی ٹی آئی نے اس کیس میں، مخصوص نشستوں کے کیس میں اپنا کیس نہیں لڑا، معاونت کے لیے آئی پاکستان تحریک انصاف نے دراصل سنی اتحاد کونسل کا جو کیس تھا اس کو سپورٹ کیا۔ عائشہ ملک صاحبہ کو میرے خیال سے اس سے جواب مل گیا ہوگا، جو انہوں نے اختلاف کیا، میرے خیال سے عائشہ ملک صاحبہ کو یہاں پر اکثریتی جج نے جواب دے دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک لارجر ایشو کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے تو کسی جگہ پہ مخصوص نشستیں مانگی نہیں، بلکہ وہ تو سنی اتحاد کونسل کو سپورٹ کر رہے تھے۔ آگے چل کے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جن 80 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا،
جن کو مخصوص نشستیں مل چکی تھیں انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، بغیر نوٹس کے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ جو رائٹ آف آڈینس ان 80 ارکان کا بنتا تھا، ان 80 ارکان کو اس رائٹ آف آڈینس سے جو ہے وہ محروم کیا گیا۔ اور آگے چل کے اکثریتی ججز نے، مخصوص نشستوں والے اکثریتی ججز نے جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا جولائی 2024 میں، اس میں کیا غلطیاں تھیں ان غلطیوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ یعنی عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب کو جواب دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جولائی 2024 کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں تھی تو لہٰذا ریویو نہیں ہو سکتا، لیکن اکثریتی ججز یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں بہت ساری غلطیاں تھیں۔ ایک تو کہا گیا کہ جولائی 2024 کے فیصلے میں جو ٹائم لائن تھی جو کہ آئین میں دی گئی تھی اس کو نظر انداز کیا گیا۔ کیا ٹائم لائن تھی؟ کہ جب آپ ایک جماعت میں 3 دن کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ بیان حلفی واپس نہیں لے سکتے، اس جماعت میں شامل ہونے کے بعد آپ نکل نہیں سکتے، اور پھر آئین 3 دن کی میعاد کہتا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں 15 دن کیسے دے دیے گئے؟ اور پھر 80 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے جو آئین کا آرٹیکل 225 ہے جس کے تحت آپ کسی رکن اسمبلی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا، اور آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کر کے اس پارٹی کو ریلیف دیا گیا جو عدالت کے سامنے تھی نہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب جولائی 2024 کا فیصلہ دے دیا گیا، اس کے بعد جو بینچ بنا، جو وضاحتیں جاری کرتا رہا، وہ بینچ کس نے تشکیل دیا؟ بینچ تو عمومی طور پہ چیف جسٹس تشکیل دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اکثریتی ججز خود سے بیٹھ کے جو ہے اس کیس کی وضاحتوں کے اوپر آرڈر جاری کرتے رہے۔ اب یہاں پہ بادشاہت کی بات کی گئی ہے کہ اگر کسی وضاحت کی ضرورت تھی بھی صحیح تو اس کے لیے آپ بینچ بنواتے چیف جسٹس سے، آپ نے بغیر بینچ بنوائے اپنی عدالتیں لگا کے جو ہے خود سے آپ نے آرڈر جاری کرنا شروع کر دیے، وضاحتیں جاری کرنا شروع کر دیں، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ غیر قانونی اقدامات تھے منصور الشاہ صاحب کے اکثریتی ججز کے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے نظر ثانی میں اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لیا۔ فیصلے میں نقائص یہ تھے کہ سیکشن 94 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے، جو کہ چیلنج بھی نہیں ہوا تھا، اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو سیٹیں دیتے ہوئے آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں دیا گیا، اور جو الیکشن کمیشن کا حق ہے کہ وہ اپیل دائر کر سکتا ہے، اسے بھی اکثریتی ججز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے کسی فورم پہ، مطلب پی ٹی آئی نے کسی فورم پہ اپنا کیس لڑا ہی نہیں، اور صرف کیس لڑا سنی اتحاد کونسل نے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے، پشاور ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے لیے رجوع نہیں کیا، اور جو جولائی 2024 کا فیصلہ دیا گیا اس میں آرٹیکل 175(2) کے تحت جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اس لمٹ سے، اس اختیار سے جو ہے وہ تجاوز کیا گیا، اور تجاوز کر کے، یعنی اکثریتی ججز یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے، جو لیجسلیشن کا اختیار ہے، اکثریتی ججز جو ہیں اس ترمیم والے اختیار میں، جو کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس اختیار میں چلے گئے تھے۔ اب ناظرین 40 صفحات کا یہ جو فیصلہ ہے، جس میں 74 پیراگراف جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں، جس میں جولائی 2024 کے اکثریتی ججز کے فیصلے کا، 8 ججز کے فیصلے کا، اب 10 ججز نے اپنے اکثریتی فیصلے میں پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ لیکن ابھی اس کے ساتھ ساتھ یہ تو 10 ججز کا مشترکہ جو فیصلہ ہے، متفقہ جو فیصلہ ہے، یہ تو وہ مندرجات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ابھی 4 ججز کا جواب آنا باقی ہے، اور ان 4 ججز میں 2 جج وہ ہیں، جسٹس محمد علی مدر صاحب اور جسٹس حسن نظر رضوی صاحب، جو کہ جولائی 2024 کے فیصلے میں اکثریتی ججز کے ساتھ شامل تھے۔ اب انہوں نے اپنے پہلے والے فیصلے پہ ریویو کیا ہے، نظر ثانی کی ہے۔ مطلب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے لیے یہ تو نہیں کہ انسان ضد پہ اڑ جائے کہ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنا، اپنی غلطی کو درست نہیں کرنا۔ دونوں جج صاحبان نے اپنی غلطی کو درست کیا۔ اب ان 2 ججز کا اضافی نوٹ آنا باقی ہے، اس میں بھی جواب دیا جائے گا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب کا بھی اضافی نوٹ آنا باقی ہے، اور سب سے اہم جو اضافی نوٹ ہوگا وہ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کا ہوگا کہ وہ اپنے اضافی نوٹ میں کیا لکھتے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عائشہ ملک صاحبہ نے جو اس نظر ثانی کی درخواست پہ سماعت کرنے والے ججز کو حکومتی ججز سے تشبیہ دی ہے، اس پر ان اضافی نوٹس میں جج صاحبان کیا کمنٹ کرتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔